वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें टैक्स निज़ाम को आवाम के लिए सहल और शफ़ाफ बनाने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म ने टैक्स गोशवारों को उर्दू ज़बान में पेश करने के इक़दाम को खुशाइन करार दिया और हिदायत की कि गोशवारे भरने में आवाम की मुआवनत के लिए फ़ौरी तौर पर हेल्प लाइन कायम की जाए। उन्होंने कहा कि टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। उन्होंने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को खुसूसी सहूलियात देने की भी हिदायत दी और जोर दिया कि अवामी आगाही मुहिम के ज़रिए नए टैक्स निज़ाम से मुतालिक मालूमात वसी पैमाने पर फैलाई जाएँ, जिसका हर मरहला बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि टैक्स निज़ाम पर आवाम का एतमाद बहाल हो और महसूलात में इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मेरी राय में शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है और इस हवाले से फ़ैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि हुकूमती इक़दामात के बाइस मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है और इसकी वजह यह है कि मौशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर कर दिया है। उनका भी कहना था कि मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। 30 जून को ख़त्म माली साल मल्टीनेशनल्स का 2.3 अरब डॉलर का मुनाफा बाहर गया है। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने, LC न खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा कि बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है और गर्दिशी कर्जे को भी कम कर रहे हैं। निष्कारी में बैंक्स का किरदार होना चाहिए। बीमार सनतों को दोबारा फ़ाल करने में बैंक्स का अहम किरदार हो सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। FC एक्ट 1915 में तरामीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। FC चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का इख्तियार हासिल होगा। ऑर्डिनेंस में कहा गया कि फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी से मुताल्लिक़ कवायद बनाए जाएंगे। हर डिवीज़न में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी की एक सिक्योरिटी डिवीज़न और दूसरी फेडरल रिजर्व डिवीज़न होगी। फेडरल कांस्टेबलरी में भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। तंजीम नौ फ्रेमवर्क के तहत फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महंगाई का तूफ़ान, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कब्ज़ा माफिया नज़र नहीं आना चाहिए। कमज़ोर आदमी को वर्दी नहीं पहननी चाहिए। पंजाब में क्रिमिनल्स भाग रहे हैं। CCD बनाने के बाद अमन व अमान में बेहतरी आई। नाजायज़ आमदनी करप्शन का पैसा बीमारों के नुकसान पर लगता है। नाजायज़ आमदनी करप्शन का पैसा बहुत तेज़ी से आता है। फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि तजावुज़ात की वजह से बाजार छोटे और तंग हो गए हैं। पंजाब के बाज़ारों को ख़वातीन के लिए महफूज बना दिया है। 8 माह की कलील मुद्दत में पैरा लाहौर में अगले हफ्ते से काम शुरू कर देगी। जबकि मरीम नवाज़ ने कहा कि पैरा में तकरीबन 8,000 से ज़ायद फोर्स होगी। अरबों रुपए की लागत से पैरा फोर्स वजूद में लाई गई। तजावुज़ात कायम करने पर मुसलसल नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पैरा तजावुज़ात कायम करने वालों पर मुसलसल नज़र रखेगी। पैरा रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। पैरा का काम जालिम के सामने आहनी दीवार और दहशत की अलामत बनना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस सीनियरिटी केस में अदालती फैसले के खिलाफ मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अपीलें कराची बार और शुएब शाहीन की जानिब से दायर की गई हैं। इंट्रा कोर्ट अपीलों में जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की सदा की गई है। अपीलों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की दुरुस्त तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 में लफ्ज़ मुस्तकिल तबादले को अज़ खुद अख़ज़ किया। दरख्वास्त गुजारों ने अपीलों में मजीद कहा है कि आइन में जजेस के
مستقل تبادلے کا کوئی تصور نہیں۔ ججز کی آسامیوں پر تعیناتی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ عدالت کا یہ قرار دینا کہ تبادلے سے بھی آسامی پر تعیناتی ہو سکتی ہے خلاف آئین ہے۔ ججز سینیورٹی طے کرنا صدر مملکت کا اختیار نہیں۔ اور اب بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی ہے۔ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے وکیل الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہوئے۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ جب جے یو آئی اور ہماری سیٹیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں کیسے برابر نہیں ہو سکتی؟ میرے امیدوار کو کیسے حق رائے دہی سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ ہماری 8 اور جے یو آئی کی 10 سیٹیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیگی وکیل نے کہا کہ 9 نشستیں دونوں جماعتوں کو ملنی چاہیے تھی۔ قانون کے مطابق برابر ہونے پر ٹاس ہو سکتا ہے، ہم برابر ہونے پر ٹاس کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔ جے یو آئی وکیل کامران مرتضی نے کہا کہ 16 فروری تک اگر طارق اعوان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک سیٹ کی خاطر پورے ملک میں مخصوص نشستوں کا معاملہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا اور پورے ملک کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشنز واپس ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا سرکاری دورہ۔ محسن نقوی کی ایرانی وزارت داخلہ آمد۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ پاکستان کی درخواست پر پاک ایران عراق کے وزراء داخلہ کا اجلاس۔ محسن نقوی، سکندر مومنی، عبدالامیر الشمری سہ ملکی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں زائرین اور بارڈر ایشوز کے حل کے لیے مربوط اقدامات پر غور کیا گیا۔ سہ ملکی کانفرنس میں زائرین کی مزید سہولت کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تہران میں سہ ملکی کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ ایران کو دفاعی حق کے استعمال پر مکمل سپورٹ کرتے ہیں، ہم آئندہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر آفیشلز نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کا سہ ملکی کانفرنس سے خطاب کہا کہ زائرین کے معاملے پر صرف رجسٹرڈ گروپ کے ذریعے ہی عمل کیا جائے گا، کسی کو بھی غیر قانونی طریقے سے ایران عراق جانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ کچھ معیشت کی بات کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انڈیکس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ انڈیکس 1,36,502 پوائنٹس پر بند ہوا۔ گزشتہ ہفتے کے آخری کاروباری دن کے اختتام پر 100 انڈیکس بڑے اضافے کے ساتھ 1,34,300 پوائنٹس کی حد پر بند ہوا تھا۔ اور یہاں پر آپ کو موسم کا احوال بتاتے چلیں کہ ملک میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ داخل ہو گیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور، سعد آباد، کوٹ ادو، کمالیہ، راجن پور، خانپور، ساہیوال اور دیگر شہروں میں وقفے سے تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا۔ دریائے چناب اور تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جس پر حکام کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی حفاظتی اقدامات کی ہدایت جاری کر دی ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ تونسا شریف میں دریائے سندھ میں سیلابی کیفیت کے باعث متعدد رابطہ پل زیر آب آ گئے ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی فلڈ ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا گیا، جس کے باعث متاثرہ شہری کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا اسپیل جاری ہے۔ کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طغیانی کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راجن پور اور دیگر علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی کی ہدایت۔ تونسا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف آپریشن کا حکم دیا۔ مریم نواز نے ڈی جی خان اور دیگر علاقوں کے مسائل فوری حل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بارش کے پانی سے عوام خصوصاً خواتین اور بچوں کو مشکلات ہوتی ہیں، پانی کی نکاسی جلد عمل میں لائی جائے۔ مونسون ہوائیں سندھ کے بیشتر حصوں میں داخل ہو گئیں۔ حیدرآباد، گھوٹکی، نوری آباد اور کاٹھور میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔
کئی علاقوں میں فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز کے دوران سندھ کے کئی شہروں میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کی ہوائیں مسلسل سندھ کے بیشتر حصوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے تحت اگلے 3 روز میں جیکب آباد، کشمور، گھوٹکی، کمبر، شہداد کوٹ، سکھر، لاڑکانہ، تھر پارکر اور عمر کوٹ میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اگلے 3 روز کے دوران مطلع ابرآلود اور موسم مرطوب رہے گا، جس دوران شہر کا درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق موسلا دھار بارش سے دریاؤں ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ ہے، جبکہ شہروں میں اربن فلڈنگ اور بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ آندھی اور یالہ باری کے باعث بجلی کے نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کے سبب ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیتے چلیں جرائم کی دنیا سے، جہاں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سیکٹر G10 اسلام آباد میں غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپہ مارا ہے۔ 5 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد غیر قانونی کال سینٹر چلانے میں ملوث تھے۔ ترجمان NCCIA کے مطابق کال سینٹر میں 5 غیر ملکی اور 60 سے زائد پاکستانی کام کر رہے تھے۔ کال سینٹر میں غیر قانونی ویب سائٹس اور فراڈ کا بڑا نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے پر اہم اجلاس ہوا۔ مریم نواز کو منصوبے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے پلیٹ فارم سے 51,911 نادار خاندانوں کو قرضہ فراہم کیا جا چکا ہے۔ اب تک 60 ارب 50 کروڑ روپے کی خطی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جس دن ایک غریب کے سر پر چھت آ جاتی ہے، اس دن ریاست کامیاب ہو جاتی ہے۔ روایتی سیاست کا دروازہ بند کیا اور خدمت کا در کھول دیا۔ اپنی چھت اپنا گھر محض اینٹوں اور دیواروں کا منصوبہ نہیں، نادار افراد کے لیے نئی زندگی کا آغاز ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر غریب اور بے گھر خاندانوں کے لیے عملی اقدامات ہو رہے ہیں۔ میری دن رات کوشش ہے کہ پنجاب کا کوئی شہری بغیر چھت کے نہ رہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ ملک میں آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 6.5 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل 3.74 روپے سستا کرنے کی تجویز کی گئی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی ورکنگ بھی کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کا اعلان کیا جائے گا۔ پیٹرول 6 روپے 60 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 3 روپے 74 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے 23 پیسے فی لیٹر تک کمی کی تجویز ہے۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ حکومت کو بھجوائے گا۔ آئل انڈسٹری نے مصنوعات سے متعلق ورکنگ اوگرا کو بھجوا دی ہے۔ اوگرا کی سمری کی روشنی میں وزیر اعظم قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری دیں گے۔ معیشت کے حوالے سے آپ کو خبر دیں کہ IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو حوصلہ افزا قرار دے دیا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے نمائندہ IMF نے کہا کہ EFF پروگرام کے تحت پاکستان کی معاشی کارکردگی میں بہتری آئی ہے، تاہم دیر پا ترقی کے لیے سیاسی رکاوٹوں سے نمٹنا ناگزیر ہوگا۔ 2025 اور اس کے بعد پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ IMF نمائندہ نے ماحولیاتی اصلاحات کے شعبے میں پاکستان کی پیش رفت کو سراہا اور کہا کہ پاکستانی معیشت کو ابھی کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ٹیکس محصولات کے دائرہ کار کو وسعت دینا اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کے نظام کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور روس کے درمیان مال بردار ٹرین آئندہ ماہ چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان مال بردار ٹرین چلانے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ لاہور سے روس تک مال بردار ٹرین چلائی جائے گی۔ دفتر خارجہ حکام کے مطابق مال بردار ٹرین کا پائلٹ پروجیکٹ اگست میں شروع کیا جائے گا۔
پہلی مال بردار ٹرین 16 بوگیوں پر مشتمل ہوگی جو ایران، ترکمانستان اور قازقستان سے ہوتے ہوئے روس پہنچے گی۔ مال بردار ریل گاڑی سے مختلف اشیاء روس، ترکمانستان اور قازقستان سے پاکستان پہنچیں گی۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کو مزید فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اب کھیل کی بات کریں گے۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ ارشد ندیم ٹریننگ کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ ایتھلیٹ اپنے کوچ سلمان اقبال بٹ کے ساتھ 11 اگست تک لندن میں ٹریننگ کریں گے۔ ارشد ندیم پنڈلی میں کھچاؤ کی وجہ سے پولینڈ میں اگست میں ہونے والی ڈائمنڈ لیگ سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ارشد ندیم سوئٹزرلینڈ میں شیڈیول ڈائمنڈ لیگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایونٹ میں بھارت کے نیرج چوپڑا بھی شریک ہوں گے۔ ڈائمنڈ لیگ 24 سے 29 اگست تک ہے۔ پاکستان ایتھلیٹ 13 سے 21 ستمبر تک ہونے والی ٹوکیو ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی شریک ہوں گے۔